बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाजरीन, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद लाई गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और PDM की हुकूमत बनी। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त एक बयानिया पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाया गया कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, और वो रजीम चेंज ऑपरेशन एक साइफर, एक पेपर के साथ लिंक कर दिया गया, जिसको बारहा बार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लहरा के अपने जलसों में बताया कि ये वो ख़त है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका ने ये पूरा प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया पाकिस्तान आर्मी ने। उस वक्त के आर्मी चीफ के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके नतीजे के अंदर PDM की हुकूमत जो थी वो बनाई गई। टाइम गुजरता गया और उसके बाद ये पता चला कि ये जो पूरा प्लान था ये अमेरिका की तरफ से नहीं था, और पूरा मलबा उठाकर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल दिया गया। उस साइफर को उस तारीख तक बताया गया कि जी ये साइफर है, जिसको बाद में जिस वक्त हुकूमत आई, हुकूमत ने आके उस साइफर को ढूंढा तो पता चला प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो साइफर मौजूद नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि फॉरेन ऑफिस में और प्रेसिडेंट ऑफिस में साइफर मौजूद है, लेकिन जो चीज़ जो साइफर की कॉपी प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ज़रिए, वो मिसिंग है। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि आज़म खान साहब, जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर थे, द मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट इन ब्यूरोक्रेसी, वो गायब हो जाते हैं। उनके बेटे उनके खिलाफ FIR कराते हैं और कुछ अरसे बाद वो सामने मंजर आम पे आते हैं कुछ दिन पहले, और वो एक बयान देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो साइफर था इसके ऊपर मुझे बताया गया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, कि हम इस साइफर को मिसप्ले करेंगे, हम इसके ऊपर खेलेंगे, और यही सब कुछ हुआ। और बताया जाता है कि जी वो अब एक सुल्तानी गवाह के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ बड़े अहम सवाल हैं, उन सवालों में से एक अहम सवाल ये है कि जिस वक्त आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त आपने उनको मना नहीं किया। जो कुछ उन्होंने कहा आपने मनो अन उस चीज़ को मान लिया, लेकिन आज आप कहते हैं कि नहीं, वो उस वक्त गलत किया था और मुझे बताया गया था और मैं सुल्तानी गवाह हूं और मैंने ये सब कुछ होते देखा। इसका हल क्या है? इसका हल अभी हमने जिस तरह वज़ीर कानून भी बता रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि जी अगर ऐसी कोई चीज़ है और छुपाया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दानिस्तन, तो 14 साल की कैद भी हो सकती है, और इसको लेकर हुकूमत के मुख्तलिफ जो व्यू पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम में आज इस पे बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैनल है मेरा आज का। लीगल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं जहांगीर खान जदून, फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। राना साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। मदाखलत, साजिश और साइफर, ये एक ऐसा ट्रायंगल था जिसको पूरे मुल्क में घुमाया गया। आज अपेरेंटली जो आज़म खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो सामने हैं, जो वो कह रहे हैं वो सामने हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, अगर ज़रा कीपिंग इन माइंड द होल एंड टू एंड सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किसी ने कहा था ना कि भरम खुल जाएगा जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पर पेचो खम का पेचो खम निकले। ठीक। तो तुर्राए पर पेचो खम का पेचो खम जो है वो मुतवातर जो है वो खम निकलता जा रहा है। ठीक। और हकीकतें सामने आती जा रही हैं। खान साहब ने जितने छिड़प्पे मारे हैं, हाँ जी, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया बगैर सोचे समझे, तो ये सारे का सारा नतीजा उसी का है। पहले तो आप जैसे आपने ख़ुद फरमाया है कि जी वो एक कॉन्स्पिरेसी हुई जो USA के लोगों ने की, वो कॉन्स्पिरेसी फिर ख़त्म होगी बाद में। फिर कॉन्स्पिरेसी आर्मी चीफ ने की, और फिर कॉन्स्पिरेसी इधर से उधर गई, पहले उधर से इधर आई थी। बिल्कुल है जी।
اور پھر یہ بھی ہوا کہ ہم اس پہ کھیلیں گے. اگر آپ آڈیو سنیں جی پرنسپل سیکرٹری کی اور پرائم منسٹر کی، اس وقت کے پرائم منسٹر کی، وہ کیا ہے، ہاں جی، ہم اس کو کھیلیں گے، یعنی ہم اس کو مینیپولیٹ کریں گے اور ایکسپلائٹ کریں گے. بہرحال یہ چونکہ گمکس تھے تو گمکس کی انتہا یہی ہوتی ہے جو ہوئی ہے. اب جو اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سیکرٹری کا، پرنسپل سیکرٹری کا، وہ ایک ایڈمیسیبل ٹینیبل ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی عیسیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ اگر کوئی جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ یا اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اکیوزڈ کی پریزنس میں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ مس نومر ہے، وہ اکیوزڈ کی پریزنس میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے جا کے وہ ایویڈنس دیتا ہے، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. ٹھیک. پھر اکیوز کو حق ہوتا ہے وہ خود یا اس کا وکیل اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کر سکے. ٹھیک ہے. اور کرے. ٹھیک. تو ان کو حق ہوگا جب ٹرائل ہوگا. لیکن اس وقت جو اتنا سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس آیا ہے، آپ اس کو برش سائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اس میں بہت ساری سبسٹینٹیو ریالٹیز ہیں. لا منسٹر نے جو اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ ٹھیک ایکسپلین کیا. ہم جیسے بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تھا وہ تھا، ایسے نہیں ہے. جو ٹوٹل اس کے پیسز جڑتے ہیں وہ تو یہ کلپیبل کرائم تو ہوا ہے. راز صاحب، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، وہ اب میں ذرا تھوڑی سی بیوروکریسی کو اندر لانا چاہوں گا. آپ خود انسپیکٹر جنرل آف پولیس رہے ہیں، بہت سارے پریشرز آتے ہیں پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ہر جگہ سے، اور پریشر سسٹین کرنا ہی بیوروکریسی کا مین رول ہے. A principal secretary, a person at a principal secretary to PM position، اور ایسی ایک چیز آتی ہے ان کے سامنے اور پرائم منسٹر ان کو کہتا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر کھیلیں گے، ہم اس کو مس پلے کریں گے اینڈ آل دیٹ، اور اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم کچھ نہیں بولتے، اور آج کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سرفیس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا ظلم ہو گیا اور میں تو I was not a part of it. How it is possible؟ اس میں وہ کمپلیس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کمپلیس ہیں ایک سارے ایپیسوڈ میں. اگر آپ کو آڈیو یاد ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان کے منٹس کو مینیپولیٹ کر لوں گا اور میں بناؤں گا، ان کے ڈسٹارٹ کروں گا. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی انوسینٹ ہیں. سنس انہوں نے ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپروور بھی بنیں گے، تو اپروور میں یہ ہوتا ہے کہ جو موسٹ مین نہ ہو، جو اکیوزڈ ہو، لیکن اگر اس نے کوئی سیکنڈری طرح کا کرائم کیا ہے بطور کمپلیکس تو پھر اس کو اپروور بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اس لیے ہی کین بیکم اپروور ایز ویل بیکاز ہی ہیز آلریڈی گیون اے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب، ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. سر، یہ جو پوری صورتحال ہے سائفر کو لے کر اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چیزیں، اعظم خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اگر میں وہ کہوں، سر یہ میں کیسے مان لوں کہ ایک شخص آج سے پہلے تک بالکل ٹھیک چل رہا تھا، درمیان میں وہ کچھ عرصے کے لیے آف سکرین ہوا، غائب ہو گئے، ان کا بیٹا FIR کرا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ سرفیس پہ آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا اور میں کچھ نہیں کر سکا اور میں اپروور بنوں گا اس میں، یا میں وعدہ معاف گواہ بنوں گا. مجھے ہضم نہیں ہو رہی یہ چیز، مجھے ذرا سمجھائیے گا یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی آئین ہے؟ اگر ہمارے ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی بنیادی انسانی حقوق کسی کے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات کی تحقیقات ہونی ضروری تھی، اور پورے میڈیا پچھلے 3 دن سے اس بات کو چلا رہا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کیا اور سائفر کی کیا حقیقت ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 34 دن 34 ڈیز ایک بندہ کہاں غائب رہا، ٹھیک، کس نے اس کو کڈنیپ کیا، کہاں سے وہ غائب ہوا، اور یکدم اچانک انٹیریئر منسٹر صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں وہ کسی دوست کے ہاں تھا اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کی اسٹیٹمنٹ آج تک پبلک میں نہیں آئی، نہ میڈیا میں آئی ہے، نہ کسی کے سامنے ہے، نہ ہونی چاہیے تھی. یہ 2 بندوں کے پاس ہو سکتی تھی، یا وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس نے یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ کرائی ہے، یا جو ملزم ہے اس کو دی جاتی ہے سرٹیفائڈ کاپی، اور اس کو کراس ایگزامینیشن کا موقع ملتا ہے کہ جب 164 کی اسٹیٹمنٹ جس کے خلاف ہوتی ہے. یہ بیسک انگریڈینٹ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن کوئی لافل کسٹڈی میں ہو یا ان لافل کسٹڈی میں ہو، اس طرح سے کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لینا دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیا وہ اس کو کڈنیپ کرنے یا کرانے میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں. یہ FIR درج ہونی چاہیے تھی اس کے خلاف، اور چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشنز پینڈنگ ہیں ابھی اس کی پروکیورمنٹ کا کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ.
لیکن وہاں آ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آ کر کہا کہ جناب وہ کڈنیپڈ ہے, وہ لاپتہ ہے, ہم اس کو ٹریس کر رہے ہیں اور اگر جب ملے گا ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. قانون کے مطابق تو کارروائی لانا ثناء اللہ کے خلاف بنتی ہے کہ جس نے یہ انکشاف کیا کہ جی اب وہ کسی دوست کے پاس تھا, واپس آیا, کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, کیا اس کی تحقیقات ہوئی, کیا اس کے اوپر پریشر تھا, کتنا ایک پریشر تھا, کس نے اس کو اغوا کیا, اور کیا وہ ایک ایب نارمل آدمی ہے, کیا وہ ایک میڈ آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, یا وہ اب پاگل پن میں شکار ہو چکا ہے کہ جو بغیر بچوں کو بتائے, بیوی کو بتائے, بیٹوں کو بتائے, بیٹیوں کو بتائے, بھتیجوں کو بتائے, بھانجوں کو بتائے 34 دن کے لیے غائب ہو گیا اور وہ کسی دوست کے گھر میں لاپتہ ہو گیا. اس کی تحقیقات کی ضرورت تھی, اس کی تحقیقات کے بغیر سارا کچھ جو چلا آ رہا ہے اور آج تک وہ سائفر پہ ہم پہنچ گئے. بھائی وہ اس کو تو پہلے معلومات کرو. ایک 22 گریڈ کا ہائی آفیسر, اتنی ملٹری ہماری سول بیوروکریسی کا ہائی لیول کا ایک آفیسر غائب ہوا, تو ایک انسان غائب ہوا, اس کی کوئی تحقیقات تو کرا لو, اور اس کے اوپر کتنا پریشر تھا اس کی تحقیقات کرا لو. کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کے اوپر کتنا تشدد ہوا, کیا ہوا, اس کی میڈیکل رپورٹ کرا لو, پھر آگے چلے. لیکن شعیب صاحب رانا, شعیب صاحب لیکن جی رانا صاحب, لیکن شعیب صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کی طرف گیا اور وہ اپنے دوست کی طرف سے واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی. ضمیر کی آواز, وہ کہہ رہے ہیں شاید ضمیر کی آواز جاگ گئی ہے ان کے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ضمیر, جو زندہ ضمیر پیدا ہوتے ہیں, یہ اغوا کے بعد پیدا ہوتے ہیں؟ پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے اغوا برائے تاوان, اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان. تو یہ اغوا جو کچھ ہوا ہے, مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ کو کس نے یہ بات بتائی وہ کسی دوست کے گھر تھا؟ رانا ثناء اللہ کے پاس یہ جو ٹائپ شدہ آئی ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ٹائپ شدہ کسی نے جو اس کو دی ہے کہ جی یہ اعظم خان نے کہا, اس کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا وہ فرسٹ انفارمیشن آئی ہے جس کو آپ نے بنیاد بنا کر آپ نے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے؟ کیا یہ ایف آئی اے جو آپ کا سبارڈینیٹ آفس ہے منسٹری آف انٹیریئر کا, کیا اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن پہ آپ اثر انداز ٹھیک ہو گیا, اغوا میں ملوث نہیں ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں سائفر پہ. اگر آپ میں آ رہا ہوں, مجھے ذرا یہ چیز ایک دفعہ پہلے میں اس کو تھوڑا سا کلیئرٹی لے لوں, جدون صاحب کی طرف جاؤں, کیونکہ ابھی ریسنٹلی جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے انہوں نے ریزائن. جدون صاحب ایسے ریزائن کر کے ابھی ران صاحب اور میں بات کر رہے تھے, آپ مزید فریش اور ینگ لک دے رہے ہیں, لیکن ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اعظم خان صاحب 34 دن کدھر گئے؟ ادھر سے واپس آئے, آ کے انہوں نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دی, اپروور بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے؟ مجھے تھوڑی نہیں تھی اس چیز کی, میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں, آپ تو کیونکہ یہ اس چیز کو بڑی ان ڈیپتھ دیکھ رہے تھے اسلام آباد میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس جو سارا ایپیسوڈ ہے اس کے 3 پہلو میرے نظر میں ہیں. ایک تو پولیٹیکل پہلو ہے کہ سائفر کس طرح آیا, اس کو کس لیے یوز کیا گیا. دوسرے اس کے ایڈمنسٹریٹو ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ کتنا ذمہ دار ہوتا ہے. پرنسپل جو ہے سیکرٹری ہے, پرائم منسٹر جو کام کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ پرنسپل سیکرٹری ہر ایکشن جو پرائم منسٹر لیتا ہے اس کا رسپانسیبل ہوتا ہے, وہی نوٹ پٹ اپ کرتا ہے, اور پرائم منسٹر ایون سمری پہ سائن بھی نہیں کرتا, وہ صرف لکھتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ اپروو کر لیا, اس نے دیکھ لیا. کیونکہ سارا ہولی سولی جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کے پاس ہے, ٹھیک, وہ اس میں پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے, رول آف بزنس کے اندر ہی اس کی ذمہ داری ہے. آپ اگر سائفر, میں آپ کو ایک اپنی لیگل پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, اس کے اندر کوئی مسئلہ تھا تو اس نے وہاں پہ کوئی ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے وہاں پہ کہ جی میں نے پرائم منسٹر کو سائفر اوریجنل دیا یا کاپی تھی تو پھر مجھے واپس نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی چیز اس وقت اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلی. اب بعد میں دیکھیں نا, آپ 2-2.5 سال میرے حال میں گزر گئے ہیں, تو اس کے بعد جب ایک ایشو آیا ہے, چاہے میں اب اس کے ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا کہ وہ سائفر کیا تھا, اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیا, کس طرح وہ چیئرمین تحریک انصاف یوز کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کی لیگل اب جو اس کا ایشو بن گیا, کیونکہ اب جو اس کا آگے جو کیس رجسٹر ہونے جا رہا ہے یا کیس رجسٹر ہوگا یا جو انکوائری شروع ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں, کیبنٹ کی, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں, تو اس میں کیا گیا. بالکل جی. تو اب اچانک جو ہے جب یہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ غائب ہوتے ہیں, پھر وہ نمودار ہو جاتے ہیں, تو ان کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ فیکچوئل پوزیشن ہے. میں اس پہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جدون صاحب آپ میرے ساتھ جدون صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ناظرین قمر زمان کائرہ صاحب نے, سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. کائرہ صاحب, سائفر کو لے کر جو بیانیہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بنایا
اور آج جس طرح اعظم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ اس چیز کو لے کر بتا رہے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا اس سائفر کے ساتھ ہم کھیلیں گے، مس پلے کریں گے، اور وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. آپ کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے یہ جو اب نئی سیاست کا ایک رخ ہم اس سائفر کو لے کر آیا ہے سامنے؟ سائفر کو لے کے بھی اب تو کوئی نیا رخ نہیں آیا. سائفر کو تو رخ دیا خان صاحب نے خود. عمران خان صاحب نے ایک پاکستانی سفارتکار کی اپنے وزارت خارجہ کو لکھی ہوئی چٹھی یا بھیجا ہوا خط جو کہ کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے اس کو پلے اپ کیا، اس سے پاکستان کی خارجہ تعلقات کے اوپر کھیلے. اور یہ کوئی اب اعظم خان کے کہنے سے نہیں ہوا، یہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، ساری دنیا کہہ رہی تھی، پاکستان کے ادارے بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے. ہمارے لیے اس میں آپ بھی کوئی خبر نہیں، لیکن سائفر کے ساتھ کھیلے اور اس سارے عمل کو ایک تماشا بنایا اور اب اپنے لیے ایک کھڈا کھود دیا. یہ تو خان صاحب نے خود ہی کھودا. بالکل. اچھا خیرہ صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ میں آپ کی ذرا رہنمائی چاہوں گا. ایک سائفر اس کو لے کر بیانیہ جو پورے پاکستان میں آیا کہ جی امریکہ نے رجیم چینج کیا اور جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی پی ڈی ایم حکومت آئی ہے ایک، اور اس کے بعد جب یہ اندازہ ہوا کہ امریکہ نے رول ادا نہیں کیا تو وہ پورا لوڈ اٹھا کے اس وقت کے آرمی چیف پر ڈال دیا گیا. اس کو آپ کیسے پھر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ خان صاحب کا اپنا ہی کمال ہے کہ پہلے وہ کہتے رہے کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں امپورٹڈ نہیں ہے یہ، پہلے ہمیں کہتے تھے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یعنی یہ امریکہ نے بنائی ہے، پھر کہا کہ نہیں میرے خلاف سازش اندرونی ہوئی ہے. تو یہ سب سے بڑا تو چلے الزام تراشی تو ہماری سیاست کا ایک بدقسمتی سے ایک بڑا گندا ایک پہلو ہے، ساری جماعتیں کرتی رہی، میں کسی کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا. لیکن جو پاکستان کے خارجہ تعلقات اور وہ بھی ایک عالمی طاقت سے اور بلا وجہ آپ نے اپنے نیرو قسم کے جو سیاسی عزائم تھے یا آپ کی ضرورتیں تھی اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے جو استعمال کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے تعلقات میں تناؤ رہا اور بڑی طاقتور ممالک یقیناً آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں، ان کو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے اور بعض اوقات کہنا بھی نہیں پڑتا. اس طرح پاکستان کے تو کئی طرح مسائل، جس طرح مثال کے طور پہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھی، ہمیں تو کئی دفعہ ممالک سے مدد لینی پڑتی ہے اپنے ان معاملات میں بھی، لیکن آپ لایعنی طور پہ اگر ان کو ناراض کرتے ہیں تو پاکستان کا نقصان تو کرتے ہیں. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو ہی دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک. خیرہ صاحب لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا الیکشنز کو لے کر اور اسمبلی تحلیل ہونے کی بات کو لے کر سینسز میرے خیال میں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے، 90 دنوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جی پاکستان کے اندر، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی بہت دنوں سے کہہ رہی ہے، بہت ہفتوں اور مہینوں سے، کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. ہم حکومت چھوڑ دیں گے جب اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی یا اس سے کچھ دن پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. یہی بات پرائم منسٹر اور ان کی پوری جماعت کہہ رہی ہے، یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے، اور ہمارے اتحادیوں کے اندر کوئی ابہام نہیں. ماضی میں کچھ اس طرح کی جب تلخ ڈبیٹیں ہوتی رہی تو کبھی کبھی کسی نے کسی اور تناظر میں کوئی باتیں اگر کہیں بھی تو یہ سنجیدہ گفتگو نہیں تھی. بالکل ہمارا موقف تھا، ہماری نظر میں الیکشن وقت پہ ہونے جا رہا ہے اور وہ وقت 60 دن بھی درست ہے اور 90 دن بھی درست ہے. لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو آپ کی اتحادی ہے سندھ کے اندر اور وفاق کے اندر بھی، وہ لوگ تو کہتے ہیں جی سینسز اور مردم شماری جو فریش ہوئی ہے اس کے تحت ہو، اور لاسٹ ویک سیکٹری الیکشن کمیشن میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس کا بھی رزلٹ نہیں آیا تو پچھلے مردم شماری کے اوپر الیکشن ہوں گے. مین جو ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے. دیکھیے ایک جماعت کا یہ مطالبہ اپنی جگہ اس کا ان کا احترام ہے. پچھلا جب مردم شماری 2017 کی اس کے اوپر 2018 کا انتخاب ہوا تو جماعتوں کو 2017 کی مردم شماری پہ اعتراضات تھے، اسی لیے یہ کوئی 7 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد یہ مردم شماری کرائی گئی.
ورنہ 10 سال ٹائم ہوتا ہے مردم شماری کا. 10 سال کے بعد نارمل روٹین میں مردم شماری ہوتی ہے. اور اب اس مردم شماری کا آغاز ہوا تو یہ اپریل میں ختم ہونا تھا پروسیس. ٹھیک. لیکن مختلف اوقات میں صوبوں کے اعتراض، جماعتوں کے اعتراض آتے رہے تو یہ ایکسٹینشن ملتی رہی اور ابھی تک اس پہ جماعتیں متفق نہیں ہیں. اوکے. اب یہ ہے کہ نئی مردم شماری پہ اعتراضات، اگر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخاب کرائیں تو ایم کیو ایم کو بھی نئی مردم شماری پہ اعتراضات بھی ہیں. ٹھیک. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو سکتی ہے کہ نہیں. کیا باقی جماعتیں اس بات پہ متفق ہوتی ہیں کہ نئی مردم شماری کے اوپر انتخاب کرائے؟ اس سے یہ ہوگا انفارچونیٹلی جو ایک بڑا آئینی تقاضا ہے کہ آپ کو الیکشن آگے لے کے جانا پڑے گا. ٹھیک. آپ کو 4 مہینے کم از کم الیکشن کو حلقہ بندیوں کے لیے دینا پڑے گا. لیکن وہ تو بعد کا ایشو. پہلے تو یہ ہے کہ مردم شماری نوٹیفائی ہو، سارے اسٹیک ہولڈرز اس کو ایگری کر لیں. اب ایم کے ایم خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں نئی مردم شماری کے تحت انتخاب چاہیے اور خود مردم شماری پہ معترض ہے. بالکل صحیح. اب اگر ایسی صورت ہو جہاں پہ کلیئرٹی نہ ہو اور آئین کا واضح تقاضا ہے کہ جو مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے اس اسمبلی کو دیا تھا اس کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. وہ تو جانا ہے. بالکل صحیح. اب اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں. ایکسٹراڈنری صورتحال ہے. میری دانش میں یہ کوئی جواز نہیں ہوگا اور اس کے اوپر آئینی تقاضا بھی ہے کہ آپ مطلب میرا ویو سے مختلف بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آئین کے اندر جو سیٹیں درج ہیں یہ صوبے کی جتنی، اس کو اگر آبادی کے تناسب سے تبدیل کرنا ہوگا تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. آئینی ترمیم کی ضرورت. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. قمر زمان قیاری صاحب بہت شکریہ جی، آپ کے ٹائم دے رہے ہیں. ناظرین ایک بریک لی. انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے اور رانا مقبول صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر مردم شماری کو لے کر ایم کیو ایم کے کنسرنز ہیں اور تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کریں گے، یا پھر جس طرح لاسٹ ویک سیکرٹری الیکشن کمیشن کہہ رہے تھے پرانی مردم شماری کے اوپر پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے جس کے تحت پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وزراء خود اینڈ آف دا ڈے کہنے لگ گئے تھے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں. لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کی شاید ایک بڑا اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کو ہٹا کر آپ لوگوں کو نون اور پیپلز پارٹی کو نہیں لے کر آئے گی. لیکن یہ جو بیانیہ سائفر کو لے کر چلایا گیا جو آج سامنے آ رہا ہے اینڈ آل دیٹ، اس سارے کو آپ پھر اینڈ آف دا ڈے سیاست ہی ہے. مطلب وہ جو ایک ویو تھا کہ جی ہم اس مدینے کی طرح کی ریاست بنائیں گے، ہم یہ سب کچھ کریں گے، اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کچھ سیاست پر ہے اور یہ سب کچھ کہنے کے لیے ہی تھا شاید، تو پھر واٹ از دا مورل آف دا اسٹوری؟ میں نے کہا صاحب آپ کو کہا دس از آل گیمکس. تو یہ گیمکس جو ہیں ڈزنٹ ہیو اینی لیگس ٹو اسٹینڈ. اس لیے یہ کچا کام کیا ہے انہوں نے اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے ہیں. ابھی شعیب شاہین صاحب ایکسپرٹ ان لاء کے، میں تو طفل مکتب ہوں اس کا، وہ فرما رہے تھے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہوا ہے اس کا اعظم خان کا پرنسپل سیکرٹری کا، وہ کراس ایگزامینیشن ہونا چاہیے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 164 کا بیان ہوا نا ان کا، اب کراس ایگزامینیشن ہوگا once he appears as the witness in the trial court. ٹھیک. اس میں اکیوزڈ کو اور یا اس کے لائر کو کاؤنسل کو پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنا کمپریہنسو کراس ایگزامینیشن کریں اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں. اب جب ایک میجسٹریٹ 164 کا بیان لیتا ہے تو بیان دینے والے کو کہتا ہے دیکھیں یہ بیان تم پریشر میں دے رہے ہو یا اپنا والنٹیریلی دے رہے ہو، یہ بیان تمہارے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. وہ ساری باتیں حلف سے اس سے ریکارڈ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، پھر وہ بیان لیتا ہے. اس کے بعد جب یہ بیان جو وٹنس جیسے یہ ہے، یہ جا کے یہ جو سیکرٹری ہے پرنسپل سیکرٹری جب یہ بیان دے گا ٹرائل کورٹ میں تو اس کو کورابریٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ میجسٹریٹ جس کے سامنے بیان ہوا ہے ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو اپیئر بفور دا کورٹ اینڈ گیو ٹیسٹیمنی کہ یہ میں نے بیان دیا تھا، میں نے ریکارڈ کیا، یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ میرے دستخط ہیں. He made all these deposition voluntarily. لیکن جو شعیب شاہین صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ 34 دن ایک بندہ غائب رہتا ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. اب 34 دن اس کے بعد آ کے وہ 34 بندہ کہتے ہیں نہیں غائب رہا
کیا وہ فورسفلی ابڈکٹ کیا گیا تھا یا وہ اپنی مرضی سے کہیں اپنے دوست کے پاس گیا تھا؟ اس کا نام وہ بتا رہے ہیں یا یہ ہے کہ وہ مشورے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں سے کہ بھئی اپنی مشورے کے بعد کہ کیا میں یہ بیان دے دوں یا نہ دے دوں. دوستوں نے کہا بھی بیان دے دو, اب بیان تو آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فیکٹس پہ آئیں گی. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں جو ہیں پرنسپل سیکرٹری صاحب کہ یہ میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا, جو کاز آف ایکشن کچھ تو ہو نا, وہ یہ تو کہے کہ مجھے کسی نے اغوا کیا ہے, کوئی ہیبیس کارپس کی کوئی ریٹ پٹیشن ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں, یہ سارے فیکٹس دیکھنے پڑیں گے. کوئی ایسا کوئی وہ مطلب کل کا بچہ تو نہیں, بٹ دا سینئر موسٹ بیوروکریٹ. بالکل ایسے. ہم لوگ جب پھنسے ہوئے تھے تو فوجی جرنیلوں نے آ کے کہا تھا کہ آپ بیان دے دیں میاں نواز شریف کے خلاف. میرے گھر پہ آئے, میرے بچوں سے ملے. وہاں رات کو 3 بجے ایک بریگیڈر میرے پاس آ گیا کہ جی آپ کی نجات اس میں ہوگی. میں کہا ہم کوئی مسعود محمود بننا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں ہر چیز. حالانکہ I was at the prime of my service, I was Inspector General of Police. لیکن we didn't compromise, we didn't surrender. اگر وہ سچ محسوس کرتا ہے کہ یہ سچی بات ہے اور اس نے کہہ دی ہے تو he'll have to support it. As simple as that. شعیب صاحب میں نے آپ کے پاس آنا ہے, لیکن جدون صاحب سے میں ذرا ایک ویو لے لوں. جدون صاحب یہ جو سائفر وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم سے گم گیا اور اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو بھی آیا جس پہ انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں کہاں ہے, جس کو لے کے وزیر قانون اب کہہ رہے ہیں کہ جی 14 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے, اور ایف آئی اے نے ان کو بلا بھی لیا, طلب بھی کر لیا اس کیس میں. اس کو آپ کیسے نریٹ کریں گے؟ جی جدون صاحب. دیکھیں انہوں نے جو سزا کا کہا ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے 1923 کا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ہیلو. جی بالکل آ رہی ہے. جی ہیلو. وہ ان نے جو کہا ہے, انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے 1923 اس کا حوالہ دیا ہے. تو اس کے اندر جو سیکشن 5 ہے وہ کمیونیکیشن کو ڈیل کرتا ہے. تو اس میں 14 سال سزا بھی ہے اور 2 سال سزا بھی ہے. اب یہ سرکمسٹانسز دیکھیں نا, پروو کرنے بڑے مشکل ہیں کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے یا انٹینشنلی انہوں نے آگے نہیں دیا واپس یا کیا کیا ہے. تو اس میں گم ہونے کا تو ذکر نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹس ہے جو کلاسیفائڈ تھا یا اس کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا کسی کنٹری کی سوورینٹی کے حوالے سے کوئی ویلیو ہے, تو اس کو اگر مطلب انٹینشنلی کدھر نہیں پروڈیوس کیا جاتا, وہ اپنا جو بندہ ہے اپنے پاس رکھا جاتا ہے وہ کوئی, تو اس میں بھی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی اور پتہ چلے گا. کسی کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ گم ہو گیا یا کدھر گیا ہے. تو اس کے اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو ان کو دیا تھا وہ اوریجنل تھا, کیونکہ کہتے ہیں 4 بندوں کے پاس, آرمی چیف کے پاس تھا, فارن پریزیڈنٹ کے پاس تھا, اور ایک کاپی جو انہوں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ ان کو بھی بھیجی ہے, وہاں پہ ریسیونگ لگی ہوئی ہے 12/4 کی کہ وہاں پہ ریسیو ہوا ہے. لیکن یہ جو تمام فیکچوئل ایشوز ہیں یہ فیکچوئل ایشو ہیں یہ سارے. جی لیکن جدون صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جو کہ قانونی ماہرین بھی کر رہے ہیں کہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی 2 سال ورسز 14 سال, یہ دونوں میں سے جو بھی آپٹ ہو, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر فارمر پرائم منسٹر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سزا ہونے جا رہی ہے؟ یہ ایسی سچویشن آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے میں؟ نہیں, دیکھیں جو 14 سال کی سزا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی کوئی انفارمیشن یا ڈاکومنٹ جو ہے وہ کسی کنٹری کی سوورینٹی کو بریچ کرتا ہے یا اس کے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کرتا ہے, یا ایسی انفارمیشن آپ نے دی ہے جو اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھی, کیونکہ وہ آپ کا ڈاکومنٹس آپ کو ایز اے پبلک آفس ہولڈر ریسیو ہوا ہے, تو پھر اس ڈاکومنٹ کو آپ نے مس یوز کیا ہے, آیا کسی فارن کنٹری کے ساتھ شیئر کیا ہے, یا مطلب اس کے لیے کوئی ثبوت ہونا ضروری ہے کہ اس سے اس کنٹری کا کیا نقصان ہوا ہے, اور آیا انٹرنیشنلی کوئی ایسا آئسولیشن ہوئی ہے, یہ ساری ایویڈنس لانی پڑے گی. اس کے بعد پھر پتہ چلنا. اب دیکھیں نا, رانا صاحب ماشاء اللہ آج ہی ریٹائر ہیں, ایک بندہ کہتا ہے جی فلانے نے مرڈر کیا ہے, مرڈر کا جو پینلٹی ہے وہ تو ڈیتھ پینلٹی بھی ہے, لائف امپریزنمنٹ ہے, لیکن مرڈر کو ثابت کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پروڈیوس دا ایویڈنس بیہائنڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. کرمنل افینس کے اندر آپ جو ہے ہماری جو اسٹوڈنٹس ہے, ہمارے ریجن کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انڈیا پاکستان کی, اس میں جو کرمنل افینس ہوتا ہے جس میں پینلٹی ہوتی ہے, اس میں آپ نے جو پروسیکیوشن ہوتی ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے بیہائنڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. بالکل ایک ریزنیبل جو مائنڈ ہوتا ہے اس کے ذہن میں کیسا کوئی شکوک و شبہات پیدا نہ ہو کہ اس کو کوئی
پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یا پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن کر رہے ہیں. بالکل صحیح, ساری کنسیڈر ویری کرنے کے بعد امپورٹنٹ, پتہ چلتا ہے ویری ویسے سزا امپورٹنٹ. کو تو جو بھی اوفینس ہوتا ہے اس کی سزا کے ڈسکرائب. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں جی. میں شعیب شاہین صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں کہ یہ پروو کرنا ہے کہ جو کچھ ایلیگیشنز, جو کچھ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگایا گیا ہے وہ غلط ہے یا درست ہے, اور اس کو پروو خود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے. کیسے کریں گے پروو؟ انکوائری بھی آ گئی, ایف آئی اے بھی بلا رہی ہے, ٹرائل کورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, سزا کی بھی بات ہو رہی ہے. اس سب پر جواب لیں گے شعیب شاہین سے. شعیب شاہین صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا سر. سب کچھ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان تحریک انصاف, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, آپ لوگوں نے پروو کرنا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے. جو بھی الزامات, جو سٹیٹمنٹ, جو کچھ سامنے آ رہا ہے, کیسے کریں گے شعیب صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ الٹا سوال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ثابت وہ کرتا ہے جو الج کرتا ہے. یعنی جو انکوائری کر رہے ہیں, جو پراسیکیوشن ہے, وہ یہ ثابت کرے گا کہ عمران خان گناہ گار ہے, وہ اس میں ملزم ہے. پراسیکیوشن ہیز ٹو پروو اٹس کیس بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. یہ ہے سیٹل لا. لہٰذا یہ عمران خان نے پروو نہیں کرنا, یہ پروو کرنا ہے پراسیکیوشن نے. اب پراسیکیوشن کے پاس اگر واقعی کوئی ثبوت تھا تو اس کو اعظم خان کو کڈنیپ کر کے اس سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا اس کو اپروور بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے یہ سب کچھ یہ ماضی میں کہا جاتا تھا نا, اغوا برائے تاوان, آج کل اغوا برائے بیان ہو گیا ہے. اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جب آپ نے کسی کو پھنسانا ہے تو آپ اس کے لیے بندے تلاش کرو اور بندوں کو قربانی کا بکرا بناؤ, ان کے سٹیٹمنٹس لو اور اس کے بعد ان کو چھوڑو. اور یہی ہوا ہے اس کیس میں. دیکھیں, اس میں کوئی بھی جب تک کہ, اور پھر جدون صاحب نے آپ کو بڑا واضح کیا کہ جو شخص اس میں خود ملزم ہوتا ہے اس کی سٹیٹمنٹس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انکلپیٹری سٹیٹمنٹ, ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ. یعنی ایک شخص کہتا ہے میں بھی ملزم ہوں اور وہ فلاں شخص بھی ملزم ہے. اس کی سم ہاؤ عدالت کی نظر میں کچھ بہت تھوڑی ایک لیگل ویلیو ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ, یعنی وہ کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو بڑا سمجھانے کی کوشش کی, فلاں شخص اس میں ملزم ہے. اس کی قانون کی نظر میں کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی ہے. جو رانا صاحب فرما رہے تھے کہ کراس ایگزامینیشن جب دوبارہ ایویڈنس ہوگی اس میں تو ہوگی جب ٹرائل ہوگا. لیکن جو 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے مجسٹریٹ, اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ ملزم کی موجودگی میں ہو اور اس میں ملزم کے وکیل کو جرا کرنے کا موقع ملے. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب کا کیس بھی وہ آپ کے سامنے ہے جس نے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی. اور یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کر رہے ہیں, سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمہ ہے. اگر مجھے بتائیں کہ واقعی ان کے کیس میں اتنی جان تھی تو یہ تو پچھلے 10 اپریل سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور یہ ایشو بھی پرانا تھا. سائفر کے معاملے میں آپ 10 اپریل کے بعد آپ مہینے میں, 15 دن میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے سائفر کو لے کر مقدمہ بناتے, آپ انکوائری کرتے. لیکن شعیب صاحب, سائفر کو لے کر ایف آئی اے نے جب انکوائری شروع کی تھی تو لاہور ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف ہی گئی تھی, اور اس کے بعد اب باقر نجوی صاحب نے وکیٹ کیا اس پوری سچویشن کو. مجھے ذرا رانا صاحب کے پاس بھی یہ لے کر جانے دیں. رانا صاحب, حکومت نے پروف کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی 164 کا. جی پلیز, اگر ایک بات مجھے واضح کرنے دیں. 18 تاریخ کو یہ سٹے ویکیٹ ہوتا ہے جی. 18 تاریخ کو میجسٹریٹ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے. 18 تاریخ کو اعظم خان کا گمشدگی کی ایف آئی آر درج ہے. اعظم خان کا ہیبیس پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے. یہ سارے واقعات 18 تاریخ کو ہوتے ہیں. اور دوسری بات, ایک بات بتا دوں, جب عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا تھا, جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں, جو پیچھے ہٹ گئے تھے, پھر جب 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں یہ میٹر گیا تو دونوں مرتبہ اس کے منٹس بنے. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں, اس نے فلور آف دی ہاؤس میں آ کر کہا کہ دھمکی آمیز الفاظ تھے, اور ساتھ یہ کہا ہم اس کی تحقیقات ایک ہائی پاورڈ کمیشن سے کرائیں گے. اور خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں.
क्वेश्चन ये है कि जो सारे इन हाई लेवल के मामलात को डिस्कस करें, जो मुझे जरा शोएब साहब मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है सर मुझे जरा जी मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। जो सबॉर्डिनेट ऑफिस है वो क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा? ठीक हो गया। राना सनाउल्लाह उसको मुझे जरा राना मकबूल साहब से पूछना है। राना साहब जस्ट वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू ऑल। वो कह रहे हैं जी हुकूमत ने प्रूव करना है, ये जो 164 का बयान है, जो आप लोगों के एलिगेशन है, जो FIA कर रही है, वो सब कुछ क्योंकि आप लोग हुकूमत में इसलिए हो। बात जो है वो कहते हैं ना कि men they tell lies but circumstances don't। ओके ये एक प्रिंसिपल है। इसमें जो भी आपने देखा है और जितने अपने स्टैंसेस बदले गए हैं, बात उन्होंने की थी जदून साहब ने कि ऐसा एक्ट जिससे कौम का इंटरेस्ट जो जेपरडाइज हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो एक कल्पेबल एक्ट है। अगर आप उनकी सारी की सारी देखें स्टेटमेंट्स, जो उनकी ऑडियो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी वैसे स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके एक्ट्स हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट जो जैसे साइफर आप कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट इतना सीक्रेट होता है कि आप पब्लिक में नहीं ले जा सकते उसको। ठीक। हाँ जी, तो सीक्रेसी एक्ट तो वायलेट हुआ, और भी अपने इंटरेस्ट को सीधा करने के लिए ऐसा काम वो कर बैठे हैं जिसका उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब जब वो कह रहे हैं ना कि होता नहीं है, अक्यूज़ का जब स्टेटमेंट होता है तो जज उससे पूछता है साइफर गुमना मतलब इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस, साइफर गुम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से। आप ये देखो ना, ये कितनी बड़ी बात है। और सेक्रेटरी जो अपने बयान में भी कहता है, और अगर आप ऑडियो वो सुने, वो कह रहा है कि सर वो मुझे दे दें, वो कहाँ है जो साइफर, वो कहता है मुझे नहीं पता, वो तो गुम हो गया। ठीक हो, आप अंदाजा तो करें ये क्या सर्कमस्टांस है, इसके क्या आप ऐसे क्या इंटरप्रेट करेंगे इसको। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। रान साहब बहुत शुक्रिया जी। शोएब शाहीन साहब, जहांगीर जदून साहब का मेज़बान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।